रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा 9वां पारा होगा और हमारा 9वां रोज़ा भी है। अब देखिए पता ही नहीं चल रहा, इतनी जल्दी वक्त गुजरता है। आज मैं जब ये पारा पढ़ रही थी और आप लोगों को सुनाने से पहले तो मैं ये सोच रही थी कि अक्सर लोग पता है ये बात कहते हैं कि कुरान बड़ा मुश्किल है, हमें समझ नहीं आती है, हमने कोशिश भी की फिर हमने छोड़ दिया। मैं ये सोचती हूँ कि कैसे मुमकिन है, आप खुद सोचिए कि कैसे ऐसे मुमकिन हो सकता है कि वो अल्लाह जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया, उसको पता है कि इंसान की सोच की वसअत क्या है, उसकी समझ की वसअत क्या है, और वो अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान पाक भेजे और वो इतना मुश्किल भेजे कि इसकी समझ ना आए मेरे बंदे को, ताकि ये अमल ना करे। ऐसा तो नहीं है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक मैंने ये कुरान तुम्हारे लिए आसान बनाया है, कोई सीखने वाला। अब देखिए इतनी ज़्यादा आयात हैं कि अगर उनको कुछ भी ना, उनको कोई तफसीर भी नहीं होगी तब भी आसानी से समझ आ जाती, क्योंकि फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। कुरान तो देखिए मेरे और आपकी ज़िंदगी की कहानी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जितने भी पैगंबर थे, जितने नबी आए, उनके जो किस्से बयान किए कि देखो उनकी कौमों ने क्या किया था, उनकी बात नहीं मानी है, फिर उसके बाद क्यों नहीं मानी, वो पैगाम किसका था? अल्लाह का पैगाम था ना। जब उन्होंने नहीं मानी पूरी कोशिश के बाद तो फिर उन पे कैसे अज़ाब आ गया था, क्योंकि हुज्जत तमाम हो गई थी ना। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं। और लेकिन देखिए डरने की बात पता है क्या है, कि हज़रत ईसा और हज़रत मूसा जो थे, देखिए वो अपनी कौम पे नबी थे ना, और उनकी कौम जो थी वो उस ज़माने के मुसलमान थे। मतलब वो तो उन्होंने अपने पास से नाम जैसे रख लेते हैं कि यहूदी थे, ये ईसाई थे, लेकिन थे तो वो मुसलमान, राइट? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनके अंदर बिदात आ गई थी, जो उनके अंदर तकब्बर आ गया था अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात ना मानने का, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो हमें बता दिया कि देखो ये होगा। और फिर बहुत एंजॉय करें आप इस चीज़ को कि क़यामत तो अभी नहीं आई है, राइट? अभी तो डे ऑफ जजमेंट नहीं है, अभी कोई सवाल जवाब का नहीं पता, जन्नत और दोज़ख में कौन जाएगा नहीं जाएगा नहीं पता, राइट? अल्लाह सुब्हानहू तआला डिटेल में हमें बताते हैं कि जन्नत में लोग क्या कैसे होंगे, वो दोज़ख के लोगों से क्या बात कर रहे हैं, दोज़ख के लोग जन्नत वालों से क्या बात कर रहे हैं, किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसको दोज़ख में फेंका तो उसकी क्या हालत होगी, उनकी जिल्दें जो हैं वो दोबारा से बदल दी जाएंगी, क्योंकि जिल्दों पे ही हम फील करते हैं जो तकलीफ होती है। तो ये सारा मामला जैसे हम कहते हैं ना कि तकदीर का मामला है, कि तकदीर भी क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। जो रूहें अब जब दुनिया बनी थी 50,000 साल पहले वो रूहें बन गई थी, जब हमने वादा लस लिया था, राइट? तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी वक्त कलम को कहा कि लिख लो, और कलम ने लिख लिया। तो आप ये देखें कि इतनी देर पहले हमारी तकदीरें लिखी गई, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म था। बिल्कुल आप देखिए दुनिया में जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी बनाने वाले ने तो शुरू से आखिर तक मूवी बना के उसको बंद करके रखा, जब टाइम आया था उसको प्ले करने का तो हमने तो उसी वक्त देखी ना। हमें तो ये एक्साइटमेंट होती है अगले सीन में क्या है या आगे क्या होगा। अल्लाह के पास तो टाइम का नहीं है, लिमिट नहीं है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि ये बंदा क्या करेगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कितना अमल करेगा, कितनी दौड़ें लगाएगा नेकियों की तरफ, कितना बुरे काम करेगा। तो हमें ये देखना है कि ये कुरान जो है ना, ये हमारा लायहा अमल है। हमें कुरान को सीरियसली समझना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। देखिए हम जान नहीं छुड़ा सकते, हम दुनिया की इतनी किताबें पढ़ें, इतनी किताबें पढ़ें, बच्चे को बोलना ना आए उस वक़्त से हम एबीसी सिखाना शुरू कर दें, तो एक कुरान पाक को हमने इतना हल्का ले लिया कि चलो जी ठीक है, क्योंकि नाज़िला कुरान है बस इसी तरह से पढ़ दो। और आने वाली नस्लों को देखो वो भी नहीं पढ़ना आ रहा, ज़्यादातर बच्चे इल्ला माशाल्लाह। लेकिन आप देखिए कि वो कहते हैं चलो जी इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं अगर जब भी पढ़ना होगा, लेकिन वो भी नहीं पढ़ते। कहने का मतलब ये है कि हमने कुरान को उस तरह से कुरान का हक ही नहीं अदा किया जैसे इसका हक अदा करना था। तो देखिए जो हम अंबिया के किस्से पढ़े थे, पारा 8 में हम जो हज़रत शुएब का किस्सा पढ़े थे, अभी 9 पारे में उसी की कंटिन्यूएशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
قول الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، کہ یقیناً نکال دیں گے ہم تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ اپنی بستی سے، یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ کہا اس نے کہ خواہ ہم ہوں بیزار ہی تمہارے دین سے، یقیناً گھڑیں گے ہم اللہ پر جھوٹ اگر لوٹ جائیں ہم تمہارے مذہب میں، بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہمیں اللہ اس سے، اور نہیں ہے شیان ہمیں کہ لوٹ جائیں ہم اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے، احاطہ کیے ہوئے ہمارا رب ہر چیز کا علم سے، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہمارا رب فیصلہ کر دے گا ہم میں اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے جو لوگ ہیں ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ نہیں ہم واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں حق کا پتہ چل گیا ہے۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، اگر پیروی کی تم نے شعیب کی تو تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آ پکڑا ان کو زلزلے نے تو رہ کے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ اب دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کے جو پیروکار تھے اس کو ان کے لوگوں نے کیا کہا کہ اگر تم نے حضرت شعیب کی بات مانی اور اگر تم ہمارے دین میں واپس نہیں لوٹ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اور کہا کیا ان لوگوں نے کہ نہیں ہم واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی آپ دیکھیے جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے ہمیں ایک دم سے سمجھ آتی ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا یا پہلے میرا لائف سٹائل تھا وہ ویسا نہیں تھا جیسے میرا ہونا چاہیے، تو آپ اپنی زندگی میں اس زندگی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے اس میں پلٹ جاتے ہیں۔ اور اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب تم فنیٹک ہو گئی ہو، یا تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری زندگی میں تو فن ہی ختم ہو گیا، تم اتنی بدل گئی ہو، ایسے تانے پڑتے ہیں نا۔ تو پھر دیکھیے ہمیں کیا کہنا ہے، جیسے حضرت شعیب اور ان کے پیروکار نے کہا تھا کہ مجھے حق کا پتہ چل گیا ہے میں واپس نہیں آ سکتی ہوں، لیکن دیکھیے کہ حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں کو بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جب انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں سنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے شعیب کو ایسے ہو گئے گویا نہیں وہ آباد ہوئے تھے اس میں، اور وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے شعیب کو وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو منہ پھیرا اس نے ان سے اور کہا اے میری قوم یقیناً پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کی تمہاری، تو کیسے رنج کروں میں ان لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر مبتلا کیا ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو دکھوں اور مصیبتوں میں شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ آیا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اس بستی والوں کو ہم دکھوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، کیونکہ دیکھیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں اور کوئی دکھ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو ابزارو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسان جب دکھ میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے اس وقت اس کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ پیغام کو آسانی سے لے لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی جگہ کسی بستی میں رسول یا کوئی نبی بھیجتے تھے تو اس بستی کو کی یہی آزمائش ہوتی تھی کہ ان کو دکھوں میں پریشانیوں میں جب مبتلا کرتے تھے کہ تاکہ وہ ان کے نبی کی بات مان لیں اور تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، جو بھی ان کا پیغام تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سننے کے قابل ہو جائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی ہمیں پریشانی آتی ہے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بدل دی ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی یہاں تک کہ وہ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ یقیناً پہنچتی رہی ہے ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک اور وہ بے خبر تھے۔ اب دیکھیے یہ سیکنڈ لیول کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو تکلیفیں دے کے آزمائش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی نہیں مانے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے، بیسیکلی سب کچھ دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اب کرو جتنی برائیاں کرنی ہے اتنی تم برائیاں کر لو تاکہ تم اتنے گناہ کما لو کہ آخرت میں یہ حجت ہی تمام ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان پہ عذاب نازل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے سو پکڑ لیا ہم نے ان کو بسبب اس کے جو وہ کمائے کرتے تھے۔
اب یہاں پہ یہی سبق ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ اگر ہم مشکلیں آتی ہیں زندگی میں تو اس کو اللہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم پلٹ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تو پھر تو آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر نہیں پلٹتے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے جو کھولتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو ساروں کے ساتھ ہی ایسے حالات ہوتے ہیں، اور دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم کوئی خراب ہوتے تو ہمارے حالات ایسے ہو جاتے کیا، پھر تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ دیکھیے جب قرآن ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے نا تو پھر ایک ایک لفظ کو سمجھ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو، تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ قصے سنا رہے ہیں، ہمیں یہ قصے بتا رہے ہیں، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے۔ اور آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا بے خوف ہیں بستیوں والے کہ واقعہ ہو ان پر ہمارا عذاب رات کو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں، اور کیا وہ بے خوف ہیں بستیوں والے کہ واقعہ ہو ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر وہی جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہدایت لی ان لوگوں نے جو وارث ہوئے تھے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو مصیبت ڈال دے ان پر ان کے گناہوں کے سبب اور مہر لگا دے ان کے دلوں پر، پھر وہ نہ کچھ سن سکیں۔ اور آیت نمبر 101 یہ بستیاں ہیں سناتے ہیں ہم تم کو جن کی کچھ خبریں، اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، تو نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے، اس طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر کافروں کے۔ اور آیت نمبر 102 اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کے پاس عہد، اور یقیناً پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان، اور پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے ناانصافی کی اس کے ساتھ، سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے فساد برپا کرنے والوں کا۔ یہاں پہ میں آپ کو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا سنا دیتی ہوں تاکہ آپ ان آیات کو تھوڑا سا اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوتے ہیں جس سال فرعون نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان بنی اسرائیل جو ہے ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ماں نے ان کو چھپا لیا، اور جب کوئی چیک کرنے آتا تھا تو ایک باسکٹ میں ڈال کے، وہ دریا کے کنارے پہ تھی تو وہاں پہ ان کو بچے کو باسکٹ میں ڈال کے تو وہ جیسے رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اس طرح سے باندھ کے آ جاتی تھی، تو نہیں پتہ چلا کسی کو بھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک پتہ چلا کہ لوگ آ رہے ہیں، وہ چیک کرنے آتے تھے، تو انہوں نے بچہ اس باسکٹ میں ڈالا لیکن اس کو جلدی میں وہ اس کو ٹائی کرنا بھول گئی، وہ باسکٹ جو ہے وہ پانی میں بہنا شروع ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ وہ باسکٹ جو تھی وہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس جا کے وہ کھڑی ہو گئی۔ اب وہاں سے ان کے جو نوکر تھے فرعون کے، انہوں نے اس کو نکالا، اور اس کی بیوی اس وقت تک فرعون کی اپنی اولاد دی تھی، اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ ایک بچہ ہے تو اس نے ان کو کہا کہ فرعون سے کہا کہ میں اس کو اپنا بچہ بنانا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون کی اپنی اولاد بھی پیدا ہو گئی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو تھا، جو چھوٹا والا فرعون تھا، یہ دونوں اکٹھے بڑے ہوئے تھے۔ اور ابھی ہم جس کا قصہ پڑھیں گے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا ہوا تھا، اور وہاں سے اب ہم اس کا قصہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے ناانصافی کی ان کے ساتھ، سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے فساد کرنے والوں کا۔ اور کہا موسیٰ نے کہ اے فرعون یقیناً میں رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے، واجب ہے مجھ پر کہ نہ کہوں میں اللہ کے بارے میں مگر سچ بات، یقیناً لے کے آیا ہوں میں تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل جو تھے، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ بنی اسرائیل تو ایکچولی فلسطین میں رہتے تھے، یہ مصر میں کیسے آئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے یہ جب مصر میں بکے ہیں تو وہاں سے وہ جب بڑے ہوتے ہیں وہ پھر گورنر بنتے ہیں، پھر کیسے وہ اپنی فیملی کو واپس بلاتے ہیں، تو یہ وہ فیملی تھی جو آ کے مصر میں آباد ہوئی تھی، اور بیکاز آف حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بڑی عزت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئیں کہ آہستہ آہستہ ان کو بالکل غلام بنا دیا گیا تھا، ان پہ اتنے ظلم ہوتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کو بچانے فرعون کے پاس آتے ہیں، اور کہا اس نے کہ اگر لے کر آیا ہے تو کوئی نشانی تو پیش کر اسے، اگر تو ہے سچوں میں، تو ڈال دیا اس نے اپنا عصا، تو اسی وقت وہ ہو گیا ایک اژدہا جیتا جاگتا۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت ملتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے بنی اسرائیل کی مدد کرو۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں تو فرعون ان کو کہتا ہے کہ تم کیسے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اگر کوئی معجزہ ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جو معجزہ دکھاتے ہیں
تو ڈال دیا اس نے اپنا عصا، تو اسی وقت وہ ہو گیا ایک اسلحہ جیتا جاگتا، اور نکالا اس نے اپنا ہاتھ، تو یکا یک وہ ہو گیا سفید روشن دیکھنے والوں کے لیے۔ اور کہنے لگے جو سردار تھے قوم فرعون میں، یقیناً یہ جادوگر ہے بڑا ماہر۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے معجزات دکھاتے ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور آیت نمبر 110، اور چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے، تو اب کیا تم مشورہ دیتے ہو۔ اور آیت نمبر 11، کہا انہوں نے موقوف رکھ اسے اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والے، اور لے آئیں تیرے پاس ہر قسم کے جادوگر ماہر۔ اب ہوا کیا کہ فرعون کے سرداروں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، تو ہم بھی اپنے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ہم اس کو لاتے ہیں تاکہ اس کا مقابلہ ہوگا، تو یہ خود ہی سے شرمندہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو سچا کرنا ہوتا ہے نا، تو خود ہی سے ایسی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے مزے کی بات کہ فرعون نے اپنے ہی لوگوں کو سب کو بھیج دیا کہ بڑے بڑے جادوگر جو ہیں ان کو جمع کرو، کیونکہ جب جادوگر آئیں گے اس کے سامنے مقابلہ ہوگا تو یہ ہار جائے گا اور یہ شرمندہ ہو جائے گا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ خود ہی سے فرعون نے سارے ملک میں یہ اناؤنس کرا دیا کہ سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور وہاں پہ مقابلہ ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو سچا کرنا تھا تو کیسے سچا کیا کہ سب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اور آیت نمبر 113 میں، اور آپ پہنچے جادوگر فرعون کے پاس، کہنے لگے یقیناً ہمارے لیے صلہ ہے اگر رہیں ہم غالب۔ کہا اس نے ہاں، اور یقیناً تم ضرور ہوگے ان میں مقرب۔ کہا انہوں نے اے موسیٰ یا تو یہ کہ تم ڈالو، اور یا یہ کہ ہو جائیں ہم ڈالنے والے۔ اور آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے تم ہی ڈالو۔ سو جب ڈالی انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں، تو جادو کر دیا نگاہوں پر لوگوں کی، اور بنا لے وہ ایک جادو بہت بڑا۔ اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ ڈال دو اپنا عصا، تو فوراً وہ نگلنے لگا اس کو جو کچھ باطل انہوں نے بنایا تھا، بس ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے۔ تو مغلوب ہو گئے وہ اس موقع پر، اور لوٹ گئے ذلیل اور خوار ہو کر، اور گر پڑے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے ایمان لائے ہم سب جہانوں کے رب پر موسیٰ اور ہارون کے۔ اور جو جادوگر آئے تھے ان کو تو یہ پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ اصل ہے، تو وہ سارے کے سارے جب ان پہ اصلیت کھل گئی تو وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور اب دیکھیے کہ فرعون نے کیا کہا فرعون نے ایمان لے آئے ہو تم اس پر بیشتر اس کے کہ میں اجازت دوں تم کو؟ بے شک یہ بالکل فریب ہے جو تم نے مل کر چلایا ہے شہر میں، تاکہ نکال دو یہاں سے ان کے رہنے والوں کو، سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یقیناً میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سم سے، اور یقیناً میں سولی پر چڑھا دوں گا تمہیں سب کو اکٹھا۔ وہ کہنے لگے یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور نہیں انتقام لینا چاہتا ہے تو ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لیا ہے نشانیوں پر اپنے رب کی۔ جب آ گئی وہ ہمارے پاس، پھر ان لوگوں نے دعا کیا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ دھانے کھول دے ہم پر صبر کے، اور وفات دے ہمیں فرما برداروں کی حالت میں۔ اور کہنے لگے سردار قوم فرعون کے کہ کیا چھوڑ دیتا ہے تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ فساد کرے ملک میں، اور چھوڑ دیں تجھ کو اور تیرے معبودوں کو؟ کہا اس نے ہم ضرور قتل کر ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو، اور زندہ رہنے دیں گے ان کی عورتوں کو، اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور ثابت قدم رہو، یقیناً زمین تو اللہ کی ہے، وارث بنا دیتا ہے وہ اس کا جس کو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام تو ڈرنے والوں کا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اذیتیں پہنچتی رہی ہیں ہمیں پہلے بھی تیرے آنے سے اور بعد میں بھی تیرے آنے سے۔ کہا اس نے کہ قریب ہے کہ تیرا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو اور خلیفہ بنا دے تمہیں زمین میں، پھر دیکھے وہ کہ کیسے عمل کرتے ہو۔ اور اب آیت نمبر 130، اور یقیناً مبتلا رکھا ہم نے آل فرعون کو کئی سالوں کے قحط میں اور نقصان میں پھلوں کے، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ سو جب حاصل ہوتی ان کو کوئی بلائی تو کہتے کہ ہم ہیں مستحق اس کے، اور اگر پہنچتی ان کو برائی تو بدشگونی کرا دیتے موسیٰ کو اور جو تھے اس کے ساتھ۔ خبردار، در حقیقت ان کی بدشگونی مقدر ہے اللہ کے پاس، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہاں پہ دیکھیے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قحط میں پھلوں کے نقصان میں مبتلا کیا۔ کیوں مبتلا کیا؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کو جو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کیا، وجہ کیا تھی کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں بھی کبھی مشکلیں آتی ہیں تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ ان پرابلم سے، ان مشکلوں سے ڈیل کرتے وقت یہ دیکھیے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 132 میں اللہ
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कहने लगे कि ले आ तो हमारे पास कोई भी निशानी ताकि तू जादू करे हम पर, इससे तो नहीं हम तुझ पर ईमान लाने वाले। और अब आयत नंबर 133 में अल्लाह सुब्हानहू तआला वो तमाम अजाब का जिक्र करते हैं जो इस कौम पे आए थे। तो भेजा हमने उन पर अजाब के तौर पर तूफान और टिड्डियां और जुओं का अजाब और मेंढक का अजाब और खून, निशानियां लगातार बिल्कुल वाज़ेह, तो वो तकब्बर ही करते रहे और थे ही वो लोग बड़े मुजरिम। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब भी वाक़या हुआ उन पर अजाब तो कहने लगे, ए मूसा दुआ कर हमारे लिए अपने रब से जैसा कि अहद कर रखा है उसने तुझसे, अगर टाल दे तू हम पर से अजाब तो ज़रूर ईमान ले आएंगे हम तुझ पर और यकीनन भेज देंगे हम तेरे साथ बनी इसराइल को। और जब टाल देते थे हम उन पर से अजाब एक मुद्दत के लिए, बहरहाल उनको पहुंचना था जिस तक, तो फौरन वो अहद को तोड़ देते। फिर इंतकाम लिया हमने उनसे तो गरक कर दिया हमने उनको समंदर में, इसलिए को झुटलाया था उन्होंने हमारी आयात को और रहते थे वो इससे गाफिल। अब यहाँ पे देखिए कि फ़िरौन की जो कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समंदर में गरक कर दिया था। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम सब तैयारी पकड़ लो और हम रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, जैसे ही ये लोग वहां से निकले, फ़िरौन को जब पता चला तो वो भी उनके पीछे अपनी फौज लेकर निकला। और जब समंदर को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि मूसा तू हमें कहाँ ले आया है, आगे अगर जाते हैं तो डूब जाएंगे, पीछे जाते हैं तो हमें फ़िरौन पकड़ लेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा पानी पर और वो पानी पूरे 2 हिस्सों में हो गया और पूरी एक जैसे सड़क बन जाती है और आराम से पूरी कौम वहां से पार हो गई। और पीछे से जब फ़िरौन के लोगों ने देखा तो वो भी उनको पकड़ने के लिए आए, तो जैसे ही वो दरमियान में समंदर के आए तो दोनों तरफ से पानी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और मूसा की पूरी कौम उसके अंदर गर्क हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वारिस कर दिया हमने उन लोगों को जो कमज़ोर बनाए जाते रहे इस सरजमीन के मशरक़ का और इसके मगरिब का, और ज़मीन की बरकत रखी थी हमने जिसमें, और पूरा हो गया वादा तेरे रब का, एक अच्छा वादा बनी इसराइल के बारे में। ये इसलिए कि सब्र किया उन्होंने और तबाह कर दिया हमने जो कुछ बनाया था फ़िरौन और उसकी कौम ने और जो कुछ वो बुलंदो बाला चढ़ाया करते थे। अब यहाँ पे देखिए फ़िरौन की कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तबाह कर दिया। अब मूसा के साथ बनी इसराइल ने अपनी आंख से ये मोजज़ा देखा कि समंदर 2 हिस्सों में फट गया और वो वहां से निकल के आराम से वादी तीह में चले जाते हैं। अब आगे देखिए कि बनी इसराइल ने फिर क्या किया। और अब आयत नंबर 138 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और पार उतार दिया हमने बनी इसराइल को समंदर के, तो वो जा पहुंचे ऐसे लोगों के पास जो लगे बैठे थे अपने बुतों पर पूजा के लिए। कहने लगे वो, ए मूसा बना दे हमारे लिए एक माबूद जैसे इनके हैं माबूद। कहा उसने, यकीनन तुम लोग बड़े ही जाहिल हो। अब देखिए कि बनी इसराइल को उन्होंने अपनी आंख से ये मौजज़ा देखा कि समंदर 2 हिस्सों में फट गया है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे हमें फ़िरौन से निजात दिलाई है। इसके बावजूद भी जब वो वहां से गुजर रहे हैं, रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो पूजा कर रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मूसा हमें भी एक ऐसा खुदा बना दे, हम इसकी पूजा करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बहुत ही जाहिल हो तुम, यकीनन ये लोग हैं कि बर्बाद होने वाला है वो फेल मुब्तला है ये लोग जिसमें, और बातिल है जो कुछ वो अमल करते हैं। कहा उसने, क्या सवाए अल्लाह के तलाश करूं मैं तुम्हारे लिए कोई माबूद, हालांकि वही है फजीलत दी जिसने तुमको तमाम जहानों पर। और आयत नंबर 141 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जब नजात दी हमने तुमको आले फ़िरौन से कि पहुंचाते थे वो तुमको बदतरीन अजाब, कत्ल कर डालते थे वो तुम्हारे बेटों को और जिंदा रहने देते थे तुम्हारी औरतों को, और थी इसमें आजमाइश तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। अब देखिए यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से थी कि उनकी बेटियों को जिंदा कर छोड़ देते थे, और छोड़ने का क्या मकसद था कि उनसे वो गलत काम करवाते थे और जो बेटे थे उनको वो कत्ल कर देते थे। और आयत नंबर 142 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मियाद मुकर्रर की हमने मूसा से 30 रातों की और इजाफा कर दिया हमने इसमें 10 का, तो पूरी हो गई मुकर्रर करदा मियाद इसके रब की 40 रातें। कहा मूसा ने अपने भाई हारून से कि मेरी नियाबत कर मेरी कौम में और इस्लाह करते रहना और ना चलना रास्ते पर फसाद बर्पा करने वालों के। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब कौम जो है ये वादी तीह में आ जाती है, अब इतना बड़ा लश्कर वहां पे आ गया, वहां तो कोई घर नहीं था, अब एक मैदान था और वहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पे बुलाया ताकि उनको वो शरीयत दे सके। और हजरत मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे बाद तुम मेरी कौम का ख्याल रखना। और जब पहुंचा मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर और उससे कलाम किया उसके रब ने, कहा उसने, मेरे रब दिखा मुझे कि मैं दीदार करूं तेरा। फरमाया उसने, हरगिज नहीं देख सकेगा तू मुझे, लेकिन देखता रह पहाड़ की तरफ, बस अगर ये कायम रहा अपनी जगह पर तू देख सकेगा मुझे। फिर जब तजल्ली की उसके रब ने पहाड़ पर तो कर दिया उसको रेजा रेजा और गिर पड़ा मूसा बेहोश होकर। फिर जब होश में आया तो कहा, पाक है तेरी जात, तौबा करता हूँ तेरे हजूर
کہ میں ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ فرمایا اس نے، اے موسیٰ، بے شک میں نے منتخب کر لیا ہے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام سے اور اپنے کلام سے، تو تھام لے اسے جو میں نے تجھے عطا کیا ہے تجھ کو، اور ہو جا تو شکر گزاروں میں۔ اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، تو تھامے رہ اسے مضبوطی سے، اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کرے اس کی اچھی باتوں کو۔ ان قریب دکھاؤں گا میں تم کو گھر نافرمان لوگوں کے، پھیر دوں گا میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے، اور اگر یہ دیکھ لیں ہر نشانی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور اگر یہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا تو بھی نہ بنائیں اسے اپنا راستہ، اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اختیار کریں اسے اپنا راستہ بنا کر، اور یہ اس لیے کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا غضب اس پہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور پیشی کو آخرت کی، ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ دیکھیے پھر وہی بات ہو گئی کہ آخرت کو بھلا دیا انہوں نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر ویسا ہی جو عمل وہ کرتے تھے۔ تو بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا، دھڑ تھا وہ جس میں سے نکلتی تھی بیل کی آواز، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ نہ وہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ دکھا سکتا ہے ان کو راستہ، بنا لیا انہوں نے اس کو معبود، تھے وہ ظلم کرنے والے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کی قوم نے اپنے جو بھی زیورات تھے ان کے پاس ان کو اکٹھا کیا، اور ایک بندہ انہی کی قوم میں سامری کے نام سے تھا، اس کو انہوں نے وہ سارے زیور دیے اور اس سے اس نے ان کو بچڑا بنا دیا، اور وہ بچڑے کے منہ سے کوئی آواز نکلتی تھی جس کو وہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ وہ در حقیقت گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر نہیں رحم کرے گا ہم پر ہمارا رب اور نہیں معاف کرے گا ہم کو تو یقیناً ہو جائیں گے ہم بہت خسارہ پانے والے۔ اور جب لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف نہایت غصے میں افسوس کرتا ہوا، کہا اس نے بہت ہی بری ہے وہ چیز جو تم نے کی اور بہت ہی بری جانشینی ہے جو تم نے میرے بات کی۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ؟ اپنے بھائی سے۔ کیا جلد بازی کی تم نے فیصلے کی اپنے رب کے، اور ڈال دی اس نے تختیاں اور پکڑ لیا سر سے اپنے بھائی کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف، کہا اس نے اے میرے ماجائے، بے شک ان لوگوں نے تو مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ قتل کر ڈالتے مجھے، تو نہ ہنسنے کا موقع دے مجھ پر دشمنوں کو اور نہ شامل کر مجھے ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اپنی قوم کو شرک میں دیکھتے ہیں تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ میں تجھے پیچھے چھوڑ کے گیا تھا ان کی ہدایت کے لیے تو تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا۔ اب یہاں پہ وہی قصہ بیان ہو رہا ہے، اور اب آیت نمبر 151 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب، معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت سے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو معبود، ان قریب واقعہ ہوگا ان پر غضب ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہم جھوٹی باتیں گھڑنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کام کیے برائی کے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ کا غصہ تو اٹھا لی اس نے تختیاں، اور اس کی تحریروں میں تھی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری مقرر کی ہوئی میعاد پر۔ پھر جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے، کہا اس نے اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے ہی مجھ سے، تو کیا ہلاک کر دے گا تو ہمیں اس پر جو کیا ہے بے عقل لوگوں نے ہم میں سے، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، گمراہ رہنے دے تو اس میں جسے چاہے اور ہدایت بخش دے جسے تو چاہے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ احکامات دیے ہیں، ان پہ تمہیں عمل کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مسلمان ہی تھے نا اپنے وقت کے، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ہمیں تو یقین نہیں آتا، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اور آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور منتخب کیے موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہماری مقرر کی ہوئی میعاد پر۔ پھر جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے تو کہا اس نے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو پہلے ہی، تو کیا ہلاک کر دے گا تو ہمیں اس پر جو کیا ہے بے عقل لوگوں نے ہم میں سے، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، گمراہ رہنے دے تو اس سے جس کو تو چاہے اور ہدایت بخش دے جس کو تو چاہے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم رجوع ہو چکے تیری طرف،
فرمایا اس نے کہ جو میرا عذاب ہے ڈالتا ہوں میں اسے جس پر چاہتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، سو ان قریب لکھ دوں گا میں اس کو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، وہی جسے پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، حکم دیتا ہے وہ انہیں نیکی کا اور روکتا ہے وہ انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور اتارتا ہے ان پر ان کے بوجھ اور طوق جو تھے ان پر۔ تو جو لوگ ایمان لائے اس پر اور رفاقت کی اس کی اور مدد کی اس کی اور پیروی کی اس کی نور کی جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور کہہ دو کہ اے لوگو یقیناً میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، وہ جس کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کے کلام پر، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں کچھ لوگ ہیں جو راستہ بتاتے ہیں حق کا اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور بانٹ دیا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں قوموں کی طرح، اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا اس کی قوم نے، اور کہ مارو اپنی لاٹھی پتھر پر تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، بے شک معلوم کر لی ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ، اور سائبان بنا دیا ہم نے ان پر بادل کو، اور نازل کیا ہم نے ان پر من و سلوہ، کھاؤ پیو اور حلال چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور نہیں کیا انہوں نے ہمارا نقصان بلکہ اپنی جانوں کا نقصان کیا۔ دیکھیے جب یہ لوگ وادی عتیق میں آتے ہیں تو وہاں تو پورا میدان تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا جس کو یہ کھاتے تھے، اور ایک بادل سارا وقت ان کے اوپر سائبان کی طرح رہتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ سکونت اختیار کر لو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور کہنا بخش دے اور داخل ہونا بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، معاف کر دیں گے ہم تمہارے گناہوں کو، ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ ان کو فلسطین کیونکہ واپس جانا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہو کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، جیسے ہی تم بیت المقدس کی طرف جاؤ گے تو تمہیں فتح مل جائے گی۔ لیکن ان کا کہنا کیا تھا کہ اے موسیٰ وہاں تو اتنے بہادر لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، جب تمہیں فتح مل جائے گی تو پھر ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے اس لفظ سے جو مختلف تھا اس سے جو کہا گیا تھا ان کو، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ جب یہ بستی میں داخل ہوں تو خطتن خطتن کہتے ہوئے داخل ہونا، جس کا مطلب یہ تھا کہ استغفار، جیسے ہم استغفار کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے کیا کیا کہ خنتتن خنتتن اس کے بدل کے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے گندم جیسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ گندم ہوگی، یا مذاق سے اس لفظ کو چینج کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں جو تھی واقعہ سمندر کے کنارے پر، جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگے ہفتے کے دن، جب آتی ان کے سامنے مچھلیاں ہفتے کے دن ابھر ابھر کر، اور وہ دن نہ ہوتا تھا جو ہفتے کا تھا تو وہ نہ آتی ان کے پاس، اس طرح آزمائش میں ڈالا ہم نے ان کو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ وہ یاد کرو وہ دن جب تمہاری آزمائش کی گئی تھی کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں۔ اب اس لیے ایسا تو نہیں تھا، مچھلیوں کو کوئی زہر کی مچھلیاں تو نہیں ہو جاتی تھیں یا کانٹے نہیں نکل آتے تھے، ان کی صرف آزمائش تھی کہ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں۔ اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھلیاں سمندر سے اچھل اچھل کے باہر آتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن کی جگہ جمعے والے دن جا کے وہ نیٹ لگا دیتے تھے، ہفتے کے دن وہ مچھلیاں اس کے اندر آتی تھی، پانی نیچے چلا جاتا تھا، سنڈے کو جا کے یہ مچھلیاں نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن نہیں پکڑی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو کہ اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے انہیں ایک سخت عذاب، کہا انہوں نے معذرت کے لیے تمہارے رب کے سامنے کہ شاید وہ تقوی اختیار کرے، پھر بلا دیا انہوں نے اس کو نصیحت کی گئی تھی ان کو جس کی، تو نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے بدترین عذاب میں اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کو منع کرتے تھے نا، سوائے اس کے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں یہ ان کی مرضی ہے، ہمیں کیا، ہم تھوڑی کر رہے ہیں،
ان کو اور وہ لوگ جو کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور وہ لوگ جن کو منع کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جہاں بھی آپ برائی دیکھیں، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھیں، تو کم از کم اس کو اپنے منہ سے تو کہیں نا کہ یہ برائی کر رہے ہو۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تم کہیں برائی دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور ایمان کی کمزور ترین حالت یہ ہے کہ کم از کم تم دل سے تو اس کو برا کہو نا۔ یہی سبق ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سرکشی کی انہوں نے اس پر منع کیا گیا تھا ان کو جس سے، تو حکم دیا ہم نے ان کے لیے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار، اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے کہ وہ ضرور مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو دیں گے ان کو بدترین عذاب، یقیناً تیرا رب جلدی کرنے والا ہے عذاب دینے میں، اور یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دونوں صفات آ گئی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دینے والے بھی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں۔ اور بانٹ دیا ہم نے ان کو زمین میں فرقوں میں۔ اب دیکھیں یہاں پہ فرقوں میں بانٹ دینا ان کی عذاب تھا۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ اکبر، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور ان میں سے کچھ اور طرح کے بھی ہیں، اور آزمایا ہم نے ان کو آسائشوں سے اور تکلیفوں سے، شاید کہ وہ رجوع کریں۔ دیکھیں آسائشیں جو ہے نا یہ بھی آزمائش ہے، اور تکلیفیں بھی آزمائش ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ دکھ درد آئیں گے تو وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جن کو اللہ بہت نوازتا ہے نا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہی ہوتی ہے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جانشی ہوئے ان کے بعد ایسے نقل جو وارث بنے کتاب کے، لے لیتے ہیں وہ فائدہ اس دنیا کا اور کہتے ہیں کہ بخش دیے جائیں گے ہم، اور اگر آ جاتا ہے ان کے سامنے کوئی فائدہ ویسا ہی تو وہ اسے لے لیتے ہیں۔ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے میثاق کتاب میں کہ نہیں کہیں گے اللہ پر سوائے سچ کے، اور پڑھ بھی لیا ہے انہوں نے اسے جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا نہیں یہ سمجھتے؟ اور آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے کیا اللہ سے میثاق نہیں لیا؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے بھی تو عہد دیا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو مضبوط تھامے ہوئے ہیں کتاب کو اور قائم کرتے ہیں نماز، یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر نیکوکاروں کا۔ اور جب اٹھا کھڑا کیا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر، گویا وہ تھا ایک سائبان، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ آ پڑے گا ان پر، پکڑے رہو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں یہ بار بار اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے جیسے کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا کہ پکڑو اس کتاب کو، مطلب کیا تھا کہ اس کتاب پر عمل کرو۔ اور اب آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب نکالی تیرے رب نے بنی آدم سے، یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد، اور گواہ بنا لیا ان کو خود ان کے اوپر، اور کہا کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ کہا انہوں نے ہاں ہم گواہ ہیں، یہ اس لیے کہ نہ کہنے لگو تم قیامت کے دن کہ یقیناً ہم تھے اس سے غافل، یا تم یہ کہو کہ شرک تو کیا تھا ہمارے باپ دادا نے پہلے، اور ہم تو تھے اولاد جو ہوئے ان کے بعد، تو کیا ہلاک کرتا ہے تو ہمیں اس پر جو کرتے رہے اہل باطل۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کہ شاید کہ وہ رجوع کرے۔ اور پڑھ کر سنا دو ان کو حال اس شخص کا جس کو عطا فرمائی ہم نے اپنی آیتیں، پھر لگ گیا اس کے پیچھے شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے درجات اس کے ان آیتوں سے، اور پیچھے چل پڑا اپنی خواہشات کے۔ دیکھیں یہاں پہ کتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کے پیچھے لگے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں گے، اور جو دنیا کی اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو وہ برباد کر دیتی ہیں۔ تو اس کی مثال کتے کی مانند ہے کہ اگر بوجھ ڈال دو اس پر تو زبان لٹکائے، یا یوں ہی چھوڑ دو اسے تو بھی زبان لٹکائے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار جو یہ لفظ آتا ہے، میں اسی لیے آپ کو وہاں پہ روک کے بتاتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، یہ سوچنا کہ یہ تو کچھ کہا ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور یہ جھٹلانا ہی تو ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بیان کرو ان سے یہ قصہ، شاید کہ وہ غور کریں۔ کیا غور کریں گے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے تکذیب کس کی ہماری آیات کی۔ جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی راست باز ہے، اور جس کو وہ گمراہ رہنے دیتا ہے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یقیناً پیدا کیے ہیں ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے،
उनके दिल हैं मगर नहीं समझते इससे, उनकी आंखें हैं मगर नहीं देखते उससे, उनके कान हैं मगर नहीं सुनते उससे, और ये लोग जानवर की तरह हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा भटके हुए हैं। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। कि आज देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आंखें दी, कान दिए सुनने के लिए, हमारे दिल दिए, तो वो वजह क्या थी कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक को पहचानें। आज जब हम उसका हक नहीं अदा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं यही लोग दोज़खी हैं, और अल्लाह ही के लिए सब अच्छे नाम, तो पुकारा करो उसको इन्हीं से, और छोड़ दो इन लोगों को जो कजी इख्तियार करते हैं उसके नामों में, अनकरीब सजा पाएंगे वो इसकी जो वो करते हैं। और उनमें से जिन्हें हमने पैदा किया वो लोग भी हैं जो रास्ता बताते हैं हक का, और उसी के मुताबिक इंसाफ भी करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, अल्लाह अकबर। ऐसे लगता है कि कुरान पाक के पहले ही सफ़े पे लिखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन आयात पे अमल करने वाला बना दे, क्योंकि इतनी वईद है, इतना डर है इन बातों में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को झुटलाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो हमारी आयात के खिलाफ फैसला देते हैं ना, जैसे अपनी ज़िंदगियों के फैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट करते हैं, तो वो पक्के काफिर हैं। अल्लाह अकबर। और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, बतदरीज पकड़ेंगे हम उनको, मतलब आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे हम उनको कि उनको मालूम ही नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मैं मोहलत दिए जाता हूँ उनको, यकीनन मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या नहीं गौर किया उन्होंने कि नहीं है उनके रफीक पैगंबर को कोई जुनून, नहीं है वो मगर खबरदार करने वाला वाज़े तौर पर। क्या नहीं नजर की उन्होंने बादशाही में आसमानों और ज़मीन की, और जो पैदा किया है अल्लाह ने चीज़ें, और ये कि शायद के नज़दीक पहुँच गया हो उनकी मौत का वक्त, तो किस बात पर उसके बाद वो ईमान लाएंगे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, मौत का तो किसी को नहीं पता कि किस वक्त आएगी, तो जब तुम्हारी मौत का वक्त आ जाएगा फिर ईमान लाओगे, तो उस वक्त ईमान लाना तो कोई फ़ायदा नहीं देगा। और जिसको गुमराह रहने दे अल्लाह, तो नहीं कोई हदायत देने वाला उसको, और छोड़ रखता है वो उनको कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहे। पूछते हैं ये तुमसे कि क़यामत के बारे में कि कब है वक्त उसके आने का, कह दो कि बेशक इसका इल्म तो मेरे रब के पास है, नहीं जाहिर करेगा वो इसको इसके वक्त पर, बड़ी भारी होगी वो आसमानों में और ज़मीन में, नहीं आएगी वो तुम पर मगर नागहान। पूछते हैं ये तुमसे कि गोया तुम बखूबी वाकिफ़ हो इससे, कहो कि बेशक इसका इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कह दो कि नहीं इख्तियार रखता हूँ मैं अपनी ज़ात के लिए नफ़े का और ना ही नुकसान का, मगर वो जो चाहे अल्लाह, और अगर मैं जानता होता गायब को तो यकीनन हासिल कर लेता बहुत से फ़ायदे, और नहीं पहुँचती मुझे कोई तकलीफ़, नहीं हूँ मैं मगर खबरदार करने वाला और खुशखबरियाँ सुनाने वाला उन लोगों को जो ईमान लाते हैं। देखिए यही बात आप बार बार भी सुनेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जो खुशखबरियाँ दी है ना, वो सिर्फ ईमान वालों को है। जो ईमान लाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने वाले हैं, उन्हीं के लिए सारी खुशखबरियाँ हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वही तो है जिसने पैदा किया तुमको एक जान से, और बनाया उसने उसका जोड़ा ताकि राहत हासिल करे वो इससे। सो जब ढांक लिया उसने उसको तो उठा लिया उसने हमल हल्का सा, फिर वो ले फिरी इसे, फिर जब वो हो गई बोझल तो पुकारा उन्होंने अल्लाह को जो इन दोनों का रब है, और अगर अता फरमाए तो हमें सही सालम बच्चा, तो यकीनन हम दोनों शुक्रगुजारों में से होंगे। फिर जब दिया हमने उन दोनों को सही सालम बच्चा, तो मुकर्रर करने लगे दोनों इसके शरीक, इसमें जो दिया था हमने उन दोनों को, तो बुलंद मर्तबा है अल्लाह इससे जो वो शिर्क करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पहले वो दुआ कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें औलाद की नेमत अता कर, और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सही सलामत औलाद की नेमत दे देते हैं तो फिर अपने शरीकों के नाम लगा देते हैं। आपने सुना होगा ना कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जी औलाद नहीं होती तो फलां मज़ार पे जाओ, ये धागा बांध दो, ये दुआ करो वहाँ जाके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें औलाद दे देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, उनकी ये दुआ सुन लेते हैं, तो फिर शरीकों के नाम लगा देते हैं कि उसकी वजह से हमें मिला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये लोग जो शिर्क करते हैं ना, कि अगर तुम बुलाओ उनको सीधे रास्ते की तरफ तो ना पैरवी करे वो तुम्हारी, बराबर है तुम्हारे लिए आया कि बुलाओ तुम उनको या खामोश रहो। यकीनन वो लोग जिनको पुकारते हो अल्लाह के सिवा बंदे हैं तुम्हारी तरह के, बस जब पुकारो तुम उनको तो चाहिए कि वो जवाब दे तुमको, अगर हो तुम सच्चे। क्या है उनके पाँव चलते हैं वो जिनसे, या है उनके हाथ पकड़ते हैं वो जिनसे, या है उनकी आंखें देखते हैं वो जिनसे, या है उनके कान सुनते हैं वो जिनसे। कह दो कि पुकारो अपने शरीकों को, पस तदबीर कर लो मेरे खिलाफ, बस ना दो मुझको मोहलत, यकीनन मेरा मददगार अल्लाह है,
وہ جس نے नाजिल की किताब, और वो दोस्त रखता है नेक लोगों को, और वो लोग जिनको तुम पुकारते हो इसके सिवा नहीं इस्तात रखते वो तुम्हारी मदद की, और ना ही वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं, और अगर बुलाओ तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ तो नहीं सुन सकते वो, और तुम इन्हें देखते हो कि वो देख रहे हैं तुम्हारी तरफ, हालांकि वो नहीं देखते। और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों को ये नसीहत कर रहे हैं कि इख्तियार करो अफू और दरगुजर, और हुक्म दो नेक काम का, और किनारा कशी कर लो जाहिलों से, और अगर उभारे तुम्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा तो पनाह मांग अल्लाह की, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। बेशक वो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं, जब छू जाता है उनको कोई बुरा ख्याल शैतान की तरफ से तो चुकन्ने हो जाते हैं और फौरन वो हकीकत को देखने लगते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में शैतान के बारे में इतनी बैना आयात दे दी हैं कि जब भी वसवसा तुम्हारे दिल में आता है तो फौरन सोचो कि ये शैतान की तरफ से बुरा ख्याल है, और जो बुरा ख्याल तुम्हारे दिल में आता है वो शैतान ही का वसवसा होता है, और जब कोई नेक ख्याल आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इल्हाम होता है। अब देखिए इतनी बैना आयात हैं कि फिर हमें कैसे ना पता चले कि शैतान का रास्ता कौन सा है और अल्लाह का रास्ता कौन सा है। और अब आयत नंबर 202 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उनके भाई खींचे जाते हैं उन्हें गुमराही में, फिर नहीं करते वो किसी तरह की कोताही, और जब नहीं लाते तुम उनके पास कोई निशानी तो कहते हैं कि क्यों नहीं बना ली तुमने अपनी तरफ से कोई, कह दो कि बस मैं पैरवी करता हूँ इसकी जो वही किया गया है मेरी तरफ मेरे रब के पास से, ये बसीरत है तुम्हारे रब की जानिब से और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक बहुत खूबसूरत अदब सिखाते हैं कि जब पढ़ा जाए कुरान तो तवज्जो से सुनो इसे और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और जिक्र कर अपने रब का दिल ही दिल में आजिज़ी के साथ और खौफ से और पस्त आवाज़ से अल्फाज की सुबह और शाम, और ना हो जाना गाफिलों में। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दुआ का तरीका भी सिखा रहे हैं कि जब तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो तो क्या करोगे कि आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके खौफ और उम्मीद के दरमियानी हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी दुआ ज़रूर सुनेंगे। और अब हम आयत नंबर 206 में देखते हैं, ये आयत सजदा भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बेशक वो लोग जो तुम्हारे रब के पास हैं नहीं वो तकब्बर के साथ रुगदानी करते उसकी इबादत से, और वो तस्बीह करते हैं उसकी और उसके आगे सजदा करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पसंदीदा बंदों में रहें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अल अनफाल और देखते हैं कि इसमें अब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या अहकामात दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से साथ साथ दुआ करते रहा करें कि या रब्बुल आलमीन हमें जो समझ आ रही है तो हमें आप अपनी इज़्ज़त से, आप अपनी मोहब्बत से हमें तौफीक अता कीजिए कि हम इन रास्तों पे चलने वाले बन जाए, ये रास्ते हमारे लिए आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ताकि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पसंदीदा बंदे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए नबी दरियाफ्त करते हैं ये तुमसे माले गनीमत के बारे में, कह दो कि माले गनीमत अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है, तो डरो अल्लाह से और सुलह रखो आपस में और अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की अगर तुम ईमान रखते हो। दर हकीकत मोमिन तो वो है कि जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का तो डर जाते हैं उनके दिल, और जब पढ़ी जाती है उनके सामने आयात तो बढ़ जाता है उनका ईमान और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिन की दो निशानियां बताई हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र किया जाता है तो डर जाता है, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात पढ़ी जाती हैं तो उसका ईमान बढ़ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वो जो कायम करते हैं नमाज और उनमें से जो हमने उनको दिया खर्च करते हैं, यही लोग हैं जो मोमिन हैं सच्चे, उनके लिए बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास और मग़फ़िरत है और रिज़्क़ है बेहतरीन। और जिस तरह के निकाला तुमको तुम्हारे रब ने तुम्हारे घर से हक के साथ, और यकीनन एक जमात मोमिनों की कि वो बिल्कुल ना खुश थे, झगड़ने लगे थे वो लोग तुमसे हक के मामले में, बाद इसकी कि ज़ाहिर हो चुका था वो गोया कि वो हाँकते जाते थे मौत की तरफ और वो उसे देख रहे थे। और जब वादा कर रहा था तुमसे अल्लाह एक का दो ग्रोहों में से कि वो तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जंग बदर के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब मुसलमान मदीना में आए तो ये उनकी पहली जंग थी, और पहली जंग में सिर्फ 313 लोग थे और कि टूटी फूटी कुछ तलवारें थी इनके पास, कुछ चंद घोड़े थे, और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको फतह दी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब वादा कर रहा था तुमसे अल्लाह एक का दो ग्रोहों में से कि वो तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि बेशानो शौकत बेहथियार काफिला मिल जाए तुम्हें, और चाहता था अल्लाह के कायम रखे हक को अपने फरमान से और काट दी जड़ काफिरों की, ताकि सच कर दे हक को
اور جھوٹ کر دے باطل کو، اگرچہ ناگوار گزرے یہ مجرموں پر۔ جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے دعا قبول کی تمہاری، بے شک میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے، اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے مگر بشارت اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب طاری کر رہا تھا وہ تم پر غنودگی تسکین کے لیے اپنی طرف سے، اور نازل کر رہا تھا تم پہ آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تم کو اس سے، اور دور کر دے تم سے نجاست شیطان کی، اور تاکہ مضبوط کرتے تمہارے دلوں کو اور جمائے رکھے اس سے تمہارے قدموں کو۔ اور اب آیت نمبر 12 میں آپ ذرا مومنوں کی شان تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتے ہیں، کہ جب ارشاد فرما رہا تھا تمہارا رب فرشتوں سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ثابت قدم رکھو ان کو جو ایمان والے ہیں، تو میں ڈال دیتا ہوں دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا ہیبت، سو ضرب لگاؤ تم ان کی گردنوں پر اور ضرب لگاؤ ان کے ایک ایک جوڑ پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو کتنی خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آج بھی تو وہی مسلمان ہیں، آج فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو کسی نے اتنی پیاری بات کہی کہ فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ایمان والے ہیں کدھر، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرشتوں کے ذریعے مومنوں کی مدد کی تھی، اور کیوں مدد کی تھی، کیونکہ کفار مکہ کو 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام دیتے رہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ ہے تمہاری سزا، تو چکھو مزہ اس کا، اور یقیناً کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب مقابلہ ہو تمہارا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، تو نہ پھرنا تم ان سے پیٹھیں، اور جو پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پیٹھ مگر یہ کہ چال چلتا ہو جنگ کے لیے، یا پھر جا ملنا چاہے اپنی فوج میں، تو یقیناً وہ لے آئے گا غضب اللہ کا، اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بس نہیں قتل کیا تم نے انہیں بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، نہیں پھینکی تھی تم نے کنکریاں جب تم نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ آزما لے وہ مومنوں کو اپنی طرف سے ایک اچھی آزمائش سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی کیسے کیسے مدد کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں کہ بے شک اللہ کمزور کر دینے والا ہے چال کافروں کی۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً آ چکا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر باز آ جاؤ تم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، اور ہرگز نہ کام آئے گی تمہاری جماعت کچھ بھی، خواہ کثرت سے ہو، اور یقیناً اللہ ساتھ ہے مومنوں کے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ روگردانی کرو اس سے جبکہ تم سنتے ہو، اور نہ ہونا ان لوگوں جیسے جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں۔ یقیناً بدترین ہے جانداروں میں اللہ کے نزدیک بہرے گونگے لوگ جو عقل نہیں رکھتے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جانتا اللہ ان میں کوئی خیر تو ضرور ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر وہ یوں ہی انہیں سنوا دیتا تو وہ پھر جاتے، اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قبول کرو دعوت اللہ کی اور اس کے رسول کی، جب بھی وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی عطا کرتی ہو، اور جان رکھو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے درمیان میں آدمی اور اس کے قلب کے، اور یہ کہ اسی کی روبرو تمہیں پیش ہونا ہے، اور ڈرو اس فتنے سے جو واقعہ ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر، اور جان رکھو کہ اللہ سخت ہے عذاب دینے والا۔ یاد کرو جب تم قلیل تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، ڈرتے رہتے تھے تم کہ اچک لے جائیں گے تمہیں لوگ، تو اس نے تم کو پناہ دی اور تقویت بخشی تم کو اپنی مدد سے، اور رزق عطا کیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی ایمانتوں میں، اور جبکہ تم جانتے ہو، اور جان رکھو کہ در حقیقت تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی بات جو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بھی دکھا دے اور ہمیں باطل بھی دکھا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ڈرو گے اللہ سے تو وہ ظاہر کر دے گا تمہارے لیے حق و باطل کا فرق، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور مغفرت کر دے گا تمہاری، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور آیت نمبر 30 کہ جب چال چل رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ قید کر دے تمہیں
یا قتل کر دے تمہیں یا جلا وطن کر دے تمہیں، اور وہ چال چل رہے تھے اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اتنی خوف والی حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کا کیسے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں کو ایک بات کہتی ہوں کہ سوچیں اس بات کو کہ جو اللہ کا ولی بن جائے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، جب ہم اس آزمائش میں پورے ہوتے جاتے ہیں نا، تو وہی بات کہ اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بندوں کو تھام لیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات، تو کہتے ہیں سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ضرور کہہ دیں ہم بھی اس جیسا ہی، نہیں ہے یہ مگر حکایتیں اگلے لوگوں کی۔ اور اب آپ ذرا ان کی جرت دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر ہے یہی قرآن برحق تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، یا بھیج دے ہم پر عذاب دکھ دینے والا، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عذاب دے ان کو جبکہ تم ہو ان میں، اور نہیں ہے اللہ انہیں عذاب دینے والا جبکہ یہ استغفار کرتے ہو۔ اب دیکھیے ان کے مشرکین مکہ میں دو چیزیں تھیں، جب وہ بار بار کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب عذاب لے آؤ جس کا تم کہتے ہو، ہم تو نہیں مان رہے نا، تو ہم پہ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو دیٹ مینس کہ ہم ٹھیک ہی راستے پہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان ہے، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ وہ استغفار کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون دو مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں آیا تھا۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کون سی وجہ ہے ان کے لیے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، حالانکہ نہیں ہیں وہ اس کے متولی، اور اس کے متولی تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور نہ تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سوائے سیٹیوں اور تالیاں بجانے کے، تو مزہ چکھو عذاب کا اس کے بدلے جو تم کفر کرتے ہو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خرچ کرتے ہیں اپنے اموال تاکہ روکے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، سو وہ اسے خرچ کریں گے، پھر ہو جائے گا وہ ان کے لیے باعث حسرت، پھر وہ ہو جائیں گے مغلوب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے، تاکہ چھان کر الگ کر دے اللہ گندگی کو پاکیزگی سے، اور ڈالتا جائے گندگی کو ایک کے اوپر دوسری، پھر ایک ڈھیر بنا دے ان سب کا، پھر ڈال دے ان سب کو دوزخ میں، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ اگر وہ باز آ جائے تو معاف کر دیا جائے گا انہیں اس پر جو پہلے ہو چکا، اور اگر وہ پھر بھی یہی کرتے رہے تو یقیناً نافذ ہو چکا ہے ہمارا قانون پہلے لوگوں پر، اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فتنہ، اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ اس کو جو کچھ وہ کرتے ہیں دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ روگردانی کرے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، بہترین حمایتی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک ہی بات آپ بار بار آپ پڑھتے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس بارے میں ہم نے کتنی دفعہ یہ بات پڑھی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں پہ غم ڈال کے مشکلیں ڈال کے بھی آزماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت نواز کے بھی انسانوں کو آزماتے ہیں۔ اور جب مشکلیں ڈالتے ہیں تو وجہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آسانی سے مڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان پہ کبھی کوئی مشکلیں ڈالتے ہیں تو وہ اللہ کا رحم ہی ہوتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی بات ہم نہیں سنتے ہیں، ان مشکلوں میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے، تو دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بے شمار رحمتیں اس پہ نازل کر دیتے ہیں۔ ایک بات آپ غور کیجئے گا کہ اگر آپ کو کوئی انسان نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار دیا ہوا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رسی اتنی سخت کھینچتے ہیں کہ انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ بس ہمیں جب سمجھ آ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قانون کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہے اور ہمیں آخرت کے لیے کیا بو کے لے کے جانا ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو بوئیں گے نا کاٹیں گے ہم آخرت میں، اور آخرت میں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے نا وہی ہمارے سامنے ہوں گے۔ اب دیکھیے اعراف کا پڑھا تھا نا ہم نے کہ وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے جن کے نامہ اعمال برابر برابر ہوں گے، وہاں پہ ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ آج تو ہم زندہ ہیں، آج تو ہم کر سکتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا رب العالمین چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہم ضائع نہ کریں اور ہم بھاگنے والے بن جائیں نیکیوں میں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔